अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इंतहाए इश्क आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं पार्ट नंबर 35 की जानिब। आनी की तरफ क्यों, वैसे ही तुम ये देखो उसने बात बदली, ये याद है, पूछा गया। नाजली ने उस बॉक्स को देखा और आंखों के सामने वो वाइट ड्रेस घूमने लगा। वाइट ड्रेस, उसने हाशिम को देखा। हाँ जी, जिसे यकीनन आपने नहीं पहना होगा। वो आबरू उठाकर बोला, और ना ही पहनूंगी। वो चेहरा फेरगी। क्यों, इतनी मोहब्बत और चाह से ये पहला तोहफा लिया था मैंने तुम्हारे लिए, जालिम लड़की। कभी पहन कर तो दिखा दो, उस ड्रेस में मेरी नाजली कैसी लगती है। उसने मुस्कुरा कर नाजली का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। नहीं, वो दो टोक अंदाज में इनकार हुआ। अच्छा एक काम करना, उसने आहिस्ता से कहा। क्या? नाजरी ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। हाशिम ने उसके बाल कान के पीछे किए और फिर उसके सर के पीछे हाथ रखकर उसे अपने करीब करके उसके कान में सरगोशी की। जब तुम्हें लगे कि हाशिम खान से मोहब्बत करने लगी हो तो ये ड्रेस पहन लेना, और मैं समझ जाऊंगा कि मिस्टर हाशिम की मोहब्बत का जादू मिसिस हाशिम पर चढ़कर बोलने लगा है। वो उसके कान में जादू फूंक रहा था और उसके इतने करीब था कि नाजली की सांसें अटकने लगी। मुंतशिर बालों को सिमेट के, हवासों को सिलाब करके, खुद के बहुत करीब करके, वो जो खुद कहता है तो जान ले लेता है। उसकी बात ने नाजली के दिल के तार छेड़ दिए थे, पर दिल को काबू करके उसने हाशिम के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे किया और उसके चेहरे को देखने लगा। वो तो अपना गुलाबी चेहरा झुकाएगी, ऐसा नहीं होगा, उसने जिद्दी अंदाज में कहा। जरूर होगा, और अल्लाह बचाए मुझे उस दिन से। भारी आवाज में हंसकर उसकी हथेली पर लब रखे। नाजरी ने जल्दी से हाथ खींचा। आप? उसने घूरा था। बहुत हैंडसम हूं ना? शरारत से उसकी नीली आंखों में देखने लगा। ख्वाब में वो झिंझिलाई। उसकी बात से दिल धड़क रहा था और चेहरा अलग दहकने लगा था। मतलब देखती हो तुम मुझे ख्वाब में, दिलकशी से बोला। नाजली रोने वाली होगी, इस शख्स का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए बिना जवाब दिए वो सर घुटनों में छुपा गई। उसके अंदाज पर दिलकश सी हंसी कमरे में गूंजी थी। ओके, आराम करो। उसका सर थपक कर वो हंसता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया और बाहर निकल गया। उसके जाते ही नाजली ने सर उठाकर कमरे को देखा और फिर आगे होकर बॉक्स उठाकर खोला। उसके ड्रेस को कितने पल देखती रही और फिर सर झटक कर बॉक्स बंद करके एक तरफ रखा और सोने के लिए लेट गई। दिमाग में हाशिम की बातें गूंज रही थी। मात हो सकती है चालों में कभी भी लम्हे, इश्क शतरंज के हानों की तरह होता है। अगले दिन वो जल्दी उठ गई। पाँव में दर्द था पर आदत पर मजबूर थी और वो लान में सैर करने निकल गई। आसमान पर काले बादलों की टोलियां बनी थीं। ठंडी हवा जोर शोर से चल रही थी। लग रहा था कि आज टूटकर बारिश बरसने वाली है। उसने झुरझुरी लेकर दुपट्टा अच्छे से लपेटा और शाल लिए बिना ही बाहर आ गई थी और वापस अंदर जाकर शाल लेने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए आगे चलने लगी। वो लड़खड़ाते पाँव के साथ आगे बढ़ रही थी जब हाशिम उसे पुकारता उसकी तरफ बढ़ा। नाजली उसे देखकर रुक गई। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी सर्दी में घूम रही हो, ऊपर से पाँव की हालत देखो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो आते ही बरस पड़ा था। हाँ तो अब तो मैं अपनी मर्जी के बगैर कहीं घूम भी नहीं सकती। नाजली ने हैरत से उसे देखा। जब हालत ठीक हो तब घूमो, इस तरह एक टांग पर करतब मत दिखाओ। वो गुस्से से कहता उससे अपनी शाल उतारकर उसके कंधे के गिर्द लपेटने लगा। मैं लंगड़ी नहीं हुई जो आप ऐसे कह रहे हैं, नाजरी ने सदमे से कहकर शाल उतारनी चाहिए, जिससे हाशिम ने मजीद अच्छे से उसके गिर्द लपेट दी। हुई नहीं, पर अगर यही हाल रहा ना तो तुम्हारा जल्दी हो जाओगी। उसने गुस्से से उसके लिए फिक्रमंदी पोशीदा थी जिसे नाजरी समझ न पाई। हाँ ठीक है, हो गई तो फेंक दीजिएगा कहीं। वो चबा कर बोली। नहीं, तुम्हें तो मैं किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगा मिसिस। फेंकने की क्या बात करती हो? उसकी आंखों में देखकर संजीदगी से बोला। हाँ, जिन की तरह चिमट ही गए हैं, फिर कैसे मेरा पीछा छोड़ेंगे? नाजरी के लहजे में जिनजिलाहट थी और उसकी बात पर हाशिम ने एक कहका लगाया। यही बात है, वो हंसी दबाकर बोला। उसकी हंसी पर नाजरी को आग लग गई। वो पांव घसीट कर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। हाशिम भागकर उसकी तरफ गया और उसके नखरे करने के बावजूद उसे थाम कर अंदर ले आया। दोपहर तक आसमान
صاف ہو چکا تھا۔ ہاشم نے آفس جانے سے پہلے اسے سختی سے چلنے سے منع کیا تھا۔ اس کی ضد میں ناظری نے امجد بابا کو ڈھیر ساری چیزوں کی لسٹ بنا کر دی۔ امجد بابا چیزیں لینے گئے تو پیچھے وہ تیار ہونے لگی۔ پاؤں دکھ رہا تھا پر کسی حد تک ٹھیک سے چل نہیں سکتی تھی۔ اس کا ادارہ یتیم خانے کے بچوں کے لیے چیزیں لے کر جانے کا تھا۔ حسن ولا میں وہ مہینے میں ایک بار ضرور جاتی تھی، یتیم خانے ضرور جاتی، وہاں کے معصوم بچوں پر چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے۔ اس کی چند چیزوں سے اس کا چہرہ کھل اٹھتا تھا اور اس کی خوشی نازلی کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ انگوری لباس کا ہم رنگ دوپٹہ اس نے سر پر لیا اور شال اوڑھ کر وہ پرس لیتی کمرے سے باہر نکلی۔ امجد بابا چیزیں لے کر واپس آ چکے تھے، چیزیں گاڑی میں ہی رکھی تھیں۔ نازلی پورچ میں آئی جب چھوٹی پٹھانی بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔ میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ نہیں، تمہارے پیپرز ہیں، تم نہیں جاؤ گی۔ تم تیاری کرو، واپس آ کر میں سنوں گی۔ جاؤ، شاباش۔ اس کی بات پر چھوٹی پٹھانی منہ بسور کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ نازلی آگے بڑھی تو امجد بابا نے اسے روکا۔ بیٹا، آپ اکیلی نہ جائیں، ہاشم صاحب کو اچھا نہیں لگے گا۔ امجد بابا نے جھجک کر کہا، میں نے ان سے پوچھ لیا ہے بابا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ تیزی سے جھوٹ بول گئی تھی۔ اگر وہ جھوٹ نہ بولتی تو امجد بابا ہاشم کو کال کر کے بتا دیتے، اور نازلی اس وقت رکنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس کی بات پر امجد بابا نے شکر بھری لمبی سانس کھینچی اور نازلی آگے بڑھ کر گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور نے کار گیٹ سے باہر نکالی۔ کار سڑک سے پر چل رہی تھی پر ایک کار ان کا پیچھا کرنے لگی، جس سے انجان نازلی خوشگوار انداز میں باہر سے گزرتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ وہ لوگ یتیم خانے پہنچے تو نازلی کار سے نکلی اور ڈرائیور چیزیں اٹھاتا اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا۔ چیزیں رکھ کر ڈرائیور نے کہا کہ اسے ضروری کام ہے، اس لیے جب تک وہ یہاں ہیں وہ اس وقت تک وہ کام نپٹا آئے گا۔ نازلی نے اسے اجازت دے دی۔ وہ چلا گیا۔ وہ نازلی تو پیچھے سے بچوں کے ساتھ مصروف ہوگی اور ان میں چیزیں بانٹنے لگی۔ اس دوران اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ دوسروں میں خوشیاں بانٹ کر دل میں کتنا سکون ملتا ہے، یہ کوئی نازلی سے پوچھتا۔ 2 گھنٹے وہ وہاں رکی رہی اور سب سے باتیں کرتی، ان سے ان کا دکھ پوچھتی، خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ وہاں سے نکل کر وہ باہر آئی۔ ڈرائیور موجود نہ تھا تو وہاں ہوتی باہر سڑک تک آئی اور دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ ڈرائیور کو کال کرنے لگی پر اس کا موبائل بند مل رہا تھا۔ نازلی کو پریشانی نے گھیر لیا اور اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کالے بادل پھر سے سر پر منڈلانے لگے۔ گھڑی دیکھی تو دن کے 4 بج رہے تھے پر موسم کی وجہ سے دن شام جیسا سما پیش کر رہا تھا۔ آج تو گئی میں، وہ فکر مندی سے ہاشم کا خیال آنے پر ڈر کر بڑبڑانے لگی۔ پھر سے ڈرائیور کو نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پھر جب ایک دم ہاشم کی کال آنے لگی، نازلی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہائے اللہ، لگتا ہے انہیں پتہ چل گیا۔ اس کی پریشانی کے مارے بری حالت ہونے لگی۔ ایک کے بعد دوسری کال آنے لگی تو اس نے جلدی سے موبائل سائلنٹ پر کر دیا۔ موبائل مٹھی میں پینچ کر وہ فکر مندی سے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ جب دور سے ایک کار اس کی طرف آتی نظر آئی، اسے لگا ڈرائیور ہوگا، اس لیے خوشی سے آگے بڑھی۔ جیسے ہی اس نے سامنے کار رکی تو اس قدم تھم گئے۔ ہاشم آفس سے باہر نکلتا مسلسل اسے کال کر رہا تھا پر وہ کال پک نہیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ اپنے کام سے مصروف تھا اور جب اسے ایک کال آئی جہاں اسے بتایا گیا کہ اس کے ڈرائیور کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اسے اتنی چوٹ نہیں آئی تھی پر بازو پر زخمی ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاشم نے اس کا حال پوچھنے کے لیے اس سے بات کی تو معلوم ہوا وہ نازلی کو یتیم خانے لے گیا تھا۔ اس موسم میں اکیلے وہ پاگل لڑکی گھر سے نکل گئی تھی۔ ہاشم اسے کالز کر رہا تھا پر وہ کال پک نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ اسے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھائی، رکھو یتیم خانے کی طرف کیا تھا جہاں ڈرائیور نے اسے پتہ بتایا تھا۔ وہ مسلسل نازلی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ اس نے غصے سے دانت پیسے اور اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ اسے جلدی سے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا اور دونوں گاڑی سے نکل کر نازلی کے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر نازلی کی آنکھیں پھٹکی اور ایک لمبے عرصے کے بعد وہ شخص آج اس کے سامنے آیا۔ آپ؟ نازلی نے حیرت سے کہا، جی میں آپ کا کزن جمال آغا۔ وہ سر کو ہم دیکھ کر پھر ہنسا اور موبائل پر ہاشم کا نمبر ملا کر موبائل اپنی شرٹ کی جیب میں ڈال دیا اور تاکہ ہاشم اس کی باتیں سن سکے۔ اس کھیل میں اسے مزہ آ رہا تھا۔
اس کی مکاری ہنسی سے نازلی کو خوف آنے لگا. یاد تو ہوں نا میں تمہیں نازلی؟ اس نے آبرو اٹھا کر پوچھا اور اس کے انداز پر نازلی ڈر کے مارے قدم دو پیچھے ہو گئی. ڈر کیوں رہی ہو بیبی ڈال؟ وہ حیرت سے کہہ کر مسکرانے لگا جیسے بڑا معصوم ہو. نازلی کی زبان تالو سے جھگڑی تھی. سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر اس کا دل بند ہونے لگا. ویسے کہاں ہے تمہارا دیوانہ ہاشم خان دا گریٹ؟ اس نے نازلی کی طرف قدم بڑھائے. آپ جائیں یہاں سے، نازلی نے لڑکھڑائی آواز میں کہا. کیوں یہ سڑک کیا تمہارے اس شوہر نے بنوائی ہے؟ وہ نازلی کو غصے سے گھورنے لگا. نازلی نے خالی سڑک کو دیکھا اور پھر جلدی سے پلٹنے لگی جب جمال آغا نے اس کا بازو دبوچا. کہاں جا رہی ہو؟ آج تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہے. وہ غصے سے دھاڑا تھا. چھوڑے مجھے. نازلی نے اب اپنا بازو چھڑوانا چاہا پر کامیاب نہ ہوئی. ایک بار کام ہو جانے دو پھر چھوڑ دوں گا، وہ کمینگی سے بولا اور اس کی آنکھوں میں ہوس ٹپک رہی تھی. نازلی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی اور اس کی سانسیں بند ہونے لگی تھی. اس نے اگلے ہی پل اپنے پر سے اسے سینے پر مارا. چھوڑو مجھے، وہ غصے سے بولی اور اس کی حرکت پر جمال آغا نے غصے سے دانت پیسے اور پھر زور سے اپنی طرف کھینچا. ہاشم خان نہیں ہوں میں، سمجھی؟ جمال آغا نام ہے میرا، اور تم جیسیوں کو تو پاؤں کے نیچے مسلنا مجھے اچھے سے آتا ہے. تھوڑا انتظار کرو، میں تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گا. وہ گرایا تھا. نازلی کا پرس نیچے گر چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. خود کو چھڑانے کی کوشش کے باوجود نازلی کامیاب نہ ہوئی اور جمال آغا نے اسے زبردستی کھینچ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر پھینکا تھا. جانے دو مجھے، نازلی چیخ کر باہر نکلنے لگی جب جمال آغا نے زور سے دروازہ بند کیا اور جلدی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا. کار کے دروازہ لاک کر کے زن سے گاڑی آگے بڑھا دی. گڈ لک ہاشم خان، اس نے جیب سے موبائل نکال کر ہنس کر کہا، پھر موبائل آف کر کے پچھلی سیٹ پر پھینک دیا. نازلی خوف بری نظروں سے کبھی اس بھیڑیے نما انسان کو دیکھتی تو کبھی آنسو بری آنکھوں سے سنسان سڑک کو دیکھتی. آسمان پر بادل کڑک رہے تھے. موسم خراب ہو رہا تھا اور نازلی کا دل بیٹھا جا رہا تھا. جانے وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا. کال کٹ ہوئی اور ہاشم کی سانسیں مدم چلنے لگی. اتنے مضبوط شخص کو ہاتھوں میں لرزش ہونے لگی اور وہ پھر نازلی کے بارے میں سوچنے لگا. وہ خبیث آدمی کیا کرنا چاہتا تھا؟ اس کے خطرناک ارادے جان کر ہاشم کا دل کانپنے لگا تھا. پر اگلے پل اس نے سرخ آنکھوں کے سامنے دیکھا، پھر زور سے اسٹیئرنگ وہیل گھما کر دانت پیسے. یہ تم نے اچھا نہیں کر رہے جمال آغا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ کر گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی. غصے سے ابلتے دماغ کے ساتھ وہ نازلی کا نمبر ڈائل کرنے لگا. بیل جا رہی تھی پر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. جانے آگے کیا ہونے والا تھا، کس کی جیت ہونے والی تھی اور کس کی مات. نازلی سہمی سی بیٹھی تھی جبکہ جمال آغا ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ جنونی انداز میں ہاشم کے خلاف باتیں کر رہا تھا. نازلی کو بتا رہا تھا کہ ہاشم نے کیسے ہر بار اسے مات سے دوچار کیا پر اب وہ اسے منہ کے بل گرائے گا. نازلی نے دوپٹے میں چھپائے موبائل پر ایک نظر سکرین پر ڈالی جس کی سکرین روشن تھی اور اس نے ہاتھ ایک طرف کر کے دوپٹہ تھوڑا پیچھے کر کے دیکھا. ہاشم کی کال آ رہی تھی پر وہ کال اٹھانے ہی لگی تھی کہ کال کٹ گئی. وہ سر جھکائے ہاشم کا نمبر ڈائل کر رہی تھی جب جمال آغا نے اس کا کندھا زور سے ہلایا. کیا سوچ رہی ہو؟ ڈر لگ رہا ہے نا تمہیں مجھ سے؟ وہ اس کی ہوپ پر آنکھوں میں دیکھ کر ہنسا. نازلی نے چہرہ پھیر کر ہاشم کا نمبر ڈائل کر کے موبائل سختی سے ہاتھ میں پکڑ کر اسے جمال آغا کی نظروں سے چھپانا چاہا. بولو، اسے خاموش دیکھ کر ایک دم دھاڑا. نازلی نے سہم کر اس کی طرف دیکھا. مجھے جانے دیں اگر ہاشم. اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ جمال آغا نے اس کا کندھا زور سے پکڑا. ہاشم کی ایسی کی تیسی، اور تم مجھے اس کی ہی دھمکی مت دو سمجھی. تمہارا وہ حال کر دوں گا. تمہارا وہ ہاشم ہوں کہ آنسو روئے گا. وہ لال آنکھوں سے اسے دیکھا نفرت سے حدوں کو چھو رہا تھا اور اس کی بات کے پر نازلی کے وجود میں سنسناہٹ ہونے لگی. یہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا؟ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر ہمیشہ کیوں اس کے ساتھ برا ہوتا ہے؟ ہاشم کیسے اسے ڈھونڈ پائے گا؟ اس کی آنکھوں کے آنسو گرنے لگے. جمال آغا اسے روتے دیکھ کر پھر ہنسا اور کندھے جھٹکے سے چھوڑ کر بولا، کاش ہاشم خان یہاں ہوتا اور دیکھتا کہ اس کی بیوی کس حال میں ہے اور اس کا دشمن اس کی بیوی کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. وہ آنکھیں دبا کر بولا اور نازلی کا دل نیچے ہی نیچے گر رہا تھا. وہ ویسے ہی تڑپ رہا ہوگا بیچارہ، اسے تڑپ
تڑپانے کے لیے ہی تو کچھ دیر پہلے کال پر اسے سب سنایا تھا، اب وہ تڑپے گا، تمہیں ڈھونڈے گا پر اسے تم کہیں نہیں ملو گی، پر فکر نہ کرو، ویڈیو بنا کر اسے بھیجوں گا، وہ دیکھے گا اس کی بیوی جمال آغا کی باہوں میں کیسے لگتی ہے۔ وہ ہلاک کی حد توڑتا ہوا حباست سے گری ہوئی باتوں میں اتر آیا تھا۔ ناظرین نے آنکھیں سختی سے بند کر کے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، اس کی گھٹیا باتوں سے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دل اللہ کے بعد اس شخص کو پکار رہا تھا۔ جمال آغا کے چہرے موڑ کر دیکھا اور پھر گاڑی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی۔ ناظرین نے خوف سے باہر دیکھا اور موسم بگڑ چکا تھا، بادل زور سے گرج رہے تھے، ہوا سے سڑک کی سائڈ پر لگے درخت جھوم رہے تھے، سنسان سڑک پر صرف ان کی گاڑی دوڑ رہی تھی۔ ناظرین نے گزرتے مناظر کو خوف بری نظروں سے دیکھا اور وہ شہر سے کافی دور آگے تھے، یہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، جانے وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ اس نے کانپتے دل کے ساتھ سوچا، پھر ایک دم دھیان میں ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ ایک طرف کر کے موبائل اسکرین پر نظر ڈالی اور کال ملی ہوئی تھی۔ کال پچھلے 20 منٹ سے چل رہی تھی، مطلب وہ سب سن رہا تھا۔ نازلی کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے ساتھ تھا، وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس نے گردن پھیر کر اس سائیکو کو دیکھا، پھر آنسو صاف کیے۔ یہ رونے کا وقت نہیں تھا، اس نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے یہ انجام دینا ہوگا۔ اس نے موبائل پر گرفت مضبوط کی، پھر جمال آغا کو دیکھ کر بولی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لہجہ مضبوط تھا۔ جمال آغا نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا، کہیں دور۔ اس نے آنکھ دبائی۔ ناظرین نے خود پر مضبوط کیا، کہاں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے انداز پر جمال آغا اسے دیکھ کر زور سے ہنسا، کہیں تمہیں میں پسند تو نہیں آ گیا جو رونا دھونا چھوڑ کر نرمی سے بات کر رہی ہو؟ وہ کہہ کر ایک دم اس کی طرف پلٹا اور پھر بائیں ہاتھ سے اس کے منہ کو زور سے پکڑا۔ اپنے یار کو بتانے کے لیے پوچھ رہی ہو؟ وہ پاگل پن میں سے گرایا تھا، انداز صاف ظاہر تھا کہ اسے ہاشم کا ڈر تھا، وہ ہاشم سے ڈرتا تھا۔ لسنرز، اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو